जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। ईरान ने दमिश्क के अपने सिफारत खाने पर इजरायली हमले का जवाब दे दिया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। कहा बदला ले लिया, ऑपरेशन खत्म। इसराइल ने ईरान के हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइल के उस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी काउंसलेट पर हमला किया गया था। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ। ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को इसराइली दिफाई निजाम के साथ साथ अमरीका और बरतानिया ने भी निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइल और हामियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मजीद ताकतवर और फैसला कुन रद्द अमल मिलेगा। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी। ईरानी मफादात पर हमला किया तो बराह रास्त जवाब मिलेगा। ईरान ने इसराइल के साथ अमरीका को भी खबरदार कर दिया। कहा बराबरी का नया उसूल बना लिया। अब से सेहूनी हुकूमत ने हमारे मफादात पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि सेहूनियों का साथ देने पर खिते में अमरीकी अड्डे, एहलकार और तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी। स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम भिजवा दिया था। अमरीका ने इसराइल के अगले जारहाना इकदामात में साथ दिया तो खिते में महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वजीर खारिजा ने बताया कि इलाकाई पड़ोसियों को 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौयत के होंगे। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम को साफ साफ बता दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। अमरीकी वजीर खारिजा ने भी कह दिया कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। ईरान के हमले की मजम्मत, लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। उधर व्हाइट हाउस के एलामी में कहा गया है कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। माहौल ना बनाएं और हम नेशनल रिकंसिलिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ गालिम गलोच की सियासत खेलते रहेंगे, तो इससे ना पाकिस्तान की तरक्की होगी, ना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की होगी, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। और अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नुकसान अवाम का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी
نے تمام سیاسی جماعتوں سے میثاق مفاہمت کی اپیل کر دی. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا گالم گلوچ کی سیاست سے ملک کو نقصان ہوگا. سیاستدانوں کو چاہیے کہ مل کر عوام کو پریشانی سے نکالیں. آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں. دھاندلی کا ڈھول بجا کر ملک کی معیشت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. قومی مفاہمت پر دھیان نہیں دیا گیا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا. جمہوریت کا نقصان ہوا تو عوام کو نقصان ہوگا. بولے میثاق جمہوریت پر 90% عمل ہو گیا, باقی 10% کام عدالتی اصلاحات کا ہے جو پورا کرنا ہے. بھٹو سے ہوئی ناانصافی میں عدلیہ برابر کی شریک تھی. عدالتی اصلاحات کا ہدف پورا ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا حادثہ دوبارہ نہیں ہوگا. کہا ذوالفقار علی بھٹو شہادت کے 45 سال بعد بھی اپنی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں. آج ہم 2 صوبائی حکومتیں سنبھال رہے ہیں. جیالہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوا ہے. آصف زرداری نے بھی دوسری بار صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کی ہے. آج آپ کے ساتھ مجھے خوشی مناتے ہوئے خود بھی خوشی ہو رہی ہے, اس لیے کہ آج تاریخ میں بی بی بول رہی ہے. تاریخ میں بی بی بول رہی ہے کہ جو میں فرض چھوڑ کے گئی تھی وہ فرض میرا ادا کر دیا میں نے. صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ خوشی ہے انہوں نے بی بی کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کر دی. بینظیر بھٹو نے اپنی سیاسی وصیت میں کہا تھا کہ میں نے جیل کاٹی ہے, پارٹی سنبھال لوں گا, میں نے عوام کی طاقت سے اپنا فرض پورا کر دیا. بولے پاکستان غریب ملک نہیں, یہ حالات صرف اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے ہیں. اگر ہم لڑتے رہے تو نقصان عوام کا ہوتا ہے. ہم مل کر بیٹھیں اور سوچیں تو کوئی مسئلہ نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے. پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا اظہار ہے. یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں. یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی. کہا اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے. تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں. افغانستان, یمن اور شام نے اسرائیل پر ایرانی حملے کو جائز اور قانونی قرار دے دیا. بیان میں افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر 1 اپریل کا اسرائیلی حملہ سفارتی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا. دنیا کو چاہیے کہ وہ کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے صہیونی ریاست کے جرائم کو روکے. دوسری جانب یمنی دفتر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کا جواب قانونی اور جائز ہے. حماس نے بھی ایران کے اسرائیل پر حملے کو اس کا فطری حق قرار دے دیا. برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ برطانوی طیاروں نے متعدد ایرانی ڈرون مار گرائے. رائل ایئر فورس نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی طیارے بھیج دیے. برطانیہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا. ایران نے پھر دکھا دیا کہ وہ اپنے ہی اطراف افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے. برطانوی حکومت نے مزید لڑاکا طیارے اور ری فیولنگ ٹینکرز مشرق وسطی بھیجنے کی بھی تصدیق کر دی. کہا برطانوی فضائی اثاثے شام اور عراق میں داعش کے خلاف جاری برطانوی آپریشن کو تقویت دیں گے. فرانس, کینیڈا اور جاپان کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ایران کی تازہ کارروائی خطے کا غیر مستحکم کرے گی. جاپانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا حملہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھائے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت. فریقین سے فوری جنگ بندی کی اپیل. کہا کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے بڑے فوجی تصادم کا خدشہ. برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے سفیروں کی ایرانی دفتر خارجہ طلبی. ایرانی وزارت خارجہ کے حکام نے تینوں ممالک کے سفیروں سے اسرائیلی حملے پر دیے گئے ایرانی رد عمل پر غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر اظہار تشویش کیا گیا. تینوں سفیروں سے اس پر جواب طلب کیا گیا. چین
کا اسرائیل پر ایرانی حملے سے پیدا کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار. سلامتی کونسل کی اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے قرارداد پر فوری عمل کرنے پر زور. غزہ تنازع کو موجودہ صورتحال کی وجہ قرار دے دیا. فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور. سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدگی پڑنے پر گہری تشویش کا اظہار. سعودی عرب کی تمام فریقوں کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. کہا فریقین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں. مصر اور خلیج تعاون کونسل کی بھی ایران اسرائیل کشیدگی پر فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور. جنگ پھیلی تو پاکستان سمیت خطے پر بھی عدم استحکام کے اثرات ہوں گے. پاکستان سمیت مسلم ممالک کا متفقہ جواب آنا چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ملیحہ لودھی کی جیو نیوز سے گفتگو. کہا کہ ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی. ایران پر اندرون اور بیرون ملک سے بہت دباؤ تھا. خطے میں جنگ بڑھنا اسرائیل کے سوا کسی کے مفاد میں نہیں. سعودی عرب یا کوئی اور ملک جنگ میں اضافہ نہیں چاہے گا. سفارتی سطح پر کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو مزید ایکشن سے روکا جائے. $300 ارب کی امریکی امداد اور سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حق میں 53 ویٹوز کے باوجود ایرانی حملے. آپریشن ٹرو پرومس نے اسرائیلی فوج کی کمزوریوں کو کھول کر رکھ دیا ہے. سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے کہا کہ آج مشرق وسطی کی ڈائنامکس بدل کر رہ گئی ہیں. اسرائیل اور اس کے مغربی سرپرستوں کو بڑے پیمانے پر اخلاقی، قانونی، سیاسی، نفسیاتی اور سفارتی شکست ہوئی ہے. مشاہد حسین نے دعویٰ کیا کہ صدر بائیڈن نے 25 منٹ کی ٹیلی فون کال میں نتنیاہو کو پیچھے ہٹنے کا کہا ہے. جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 21 افراد جان سے گئے. پی ڈی ایم اے نے 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے. سندھ میں شکارپور کے گاؤں مصری واہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق. گوادر، پسنی، جیونی اور سربندن میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش سے دریائے نیلم، جاگران، سرگن، شونٹھر ندیوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ بھی جاری. کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ اس مکمل ابر آلود ہے. بہت ہی زیادہ جو خوشگوار موسم ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. بارش نے کراچی میں سنڈے کو فن ڈے بنا دیا. پانی سے بھرے بادل برسے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا. عید کی آخری چھٹی کا مزہ دوبالا ہو گیا. خوشگوار موسم سے لطف اٹھانے کے لیے عوام نے بڑی تعداد میں تفریحی مقامات کا رخ کر لیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ سسٹم کے زیر اثر گرج چمک کافی ہوئی ہے. بجلی گرنے کے واقعات ہو سکتے ہیں. شہری چھتوں اور کھلے آسمان تلے بلا ضرورت نہ جائیں. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں وقفے وقفے سے کل تک ہلکی بارش جاری رہنے کا امکان ہے. مغربی ہواؤں کا دوسرا سلسلہ 17 اپریل کو بلوچستان سے کراچی میں داخل ہوگا، جس سے تیز بارش متوقع ہے. کراچی کے علاقے نئے ناظم آباد بلاک 3 میں ایک گھر پر آسمانی بجلی گر گئی. رہائشی کے مطابق گھر کی چھت اور بجلی کے تاروں کو نقصان پہنچا. خوش قسمتی سے آسمانی بجلی گرنے سے جانی نقصان نہیں ہوا. دوسری جانب چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ موجودہ سسٹم کے زیر اثر گرج چمک کافی ہوئی ہے. بجلی گرنے کے واقعات ہو سکتے ہیں، شہری محتاط رہیں. سسٹم سے پنجاب اور بلوچستان میں بجلی گر چکی ہے. گزشتہ روز پنجاب اور بلوچستان کے مختلف واقعات میں آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے تھے. ادھر پی ڈی ایم میں بلوچستان نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ گرج چمک کے دوران درختوں کے نیچے پناہ لینے اور بیٹھنے سے گریز کریں. کھلے آسمان تلے موبائل فون گیم، لینڈ لائن فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کا استعمال نہ کریں. کوٹ لکھپت جیل میں
بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملہ کرنے والا عامر تانبا قاتلانہ حملے میں شدید زخمی. موٹر سائیکل سوار افراد نے لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں عامر تانبا پر فائرنگ کی. عامر تانبا چند سال قبل کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تھا, جس نے 2013 میں بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملہ کیا تھا. بھارتی جاسوس اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا. قتل کا مقدمہ درج ہو گیا. لاہور پولیس کو ملزمان کی تلاش. کراچی میں این کے ایم کی رہنما شاہینہ سہیل کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی واردات. مرکزی کمیٹی کے مطابق ناظم آباد میں شاہینہ سہیل سے پرس چھینے جانے کی واردات ہوئی. اس دوران وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور گر کر زخمی ہو گئیں. واقعے کی ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار ملزم خاتون سے پرس چھین کر فرار ہوتے ہوئے دکھائی دیا. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے مسجد کو بھی نہ بخشا. اسلحہ بردار شخص کی مسجد میں گھس کر نمازیوں سے لوٹ مار. کریم آباد کی مسجد میں 3 افراد سے موبائل فونز اور نقد رقم چھین کر ملزم فرار. 2 روز قبل ہوئی واردات سی سی ٹی وی ویڈیو میں بھی سامنے آ گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ مسجد انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی. کراچی کے علاقے گلبہار میں خاتون نے شوہر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. 45 سالہ ضیاء اللہ کے قتل کے بعد ملزمہ مہم کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق مقتول ضیاء اللہ اور ملزمہ مہم دونوں کی یہ دوسری شادی تھی. پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے مطابق میاں بیوی کے درمیان جھگڑے آئے روز کا معمول تھے. کراچی ایئرپورٹ پر باپ کی طرف دوڑتی بچی کو بالوں سے پکڑ کر گرانے والے اے ایس ایف کے سب انسپکٹر شعبان پر چارج شیٹ عائد کر دی گئی. سب انسپکٹر نے آرمی ایکٹ کی دفعہ 55 کے تحت فورس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. ملزم نے 10 مارچ کو ایئرپورٹ پر بچی کو بالوں سے پکڑا اور دھکا دیا, جس سے بچی گر گئی. ملزم نے بچی سے بدسلوکی کی اطلاع حکام بالا کو نہیں دی. آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن پہنچ گئے. پاکستان نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے درخواست کرے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کا امکان. معاشی ٹیم کے ارکان آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. معاشی ٹیم کی آئی ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک دیگر اداروں کے حکام سے ملاقاتیں متوقع. ایف بی آر نے کم ٹیکس دینے والے لاہور کے تاجروں اور صنعت کاروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر لی. چند روز میں ٹیکس نہ دینے والے تاجروں اور صنعت کاروں کو حتمی نوٹس مل جائیں گے. ایف بی آر کے مطابق تاجروں کا رہن سہن شاہانہ اخراجات ان کے ٹیکس ڈیٹا سے مطابقت نہیں رکھتے. ان کا ٹیکس چند ہزار روپے جبکہ سالانہ آمدن کروڑوں میں ہے. تاجروں کا 10 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے. دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں کے تاجروں کو شامل کیا جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں بلکہ ریاست کی جنگ ہے, جو سیاستدانوں, سول آرمڈ فورسز, بیوروکریسی, عدلیہ اور میڈیا سب کو لڑنی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں سانحہ نوشکی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. سانحہ نوشکی کے شہداء کے لواحقین کو 7 روز میں معاوضوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت. ملک کے 70% رقبے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگلے الیکشن میں ملک کے 100% رقبے پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا کہ آصف زرداری نے الیکشن میں 100% نتیجہ مانگا, ہم نے سندھ سے 100% نتیجہ دیا. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو بولے. بھٹو ریفرنس میں پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں, نوجوانوں اور خواتین کا ساتھ نبھایا ہے.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अगले साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। मईशत बेहतर हो रही है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। IMF के साथ नए इक़्तिसादी प्रोग्राम से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तानियों की मुंतजर हैं। पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपए की कमी हुई है। मार्केट इंडिकेटर्स के मुताबिक आटे के 20 किलो थैली की कीमत में मजीद 300 रुपए की कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान में रवा और आइंदा साल के दौरान तरक्की की शरह 2% से 2.3% तक बढ़ेगी। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालिफत की, किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और न बच्चों की मार लगाने की हिमायत की न मुखालिफत। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफसदा है। PTI ने अवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पिशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज रात तलब कर लिया गया। इसराइल की दरख्वास्त पर इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब किया है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर G7 ममालिक का वर्चुअल इजलास जारी। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी, ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियोज जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न, अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम के ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शेलिंग, फायरिंग, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के हमले, 1 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालिसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज दी गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फलस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा, तमाम अक़वाम इसराइल और फलस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फलस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए, गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए, यरगमाली रिहा किए जाए, जंग, हमले, तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों के बाद ही इसराइल ने अपनी फजाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फजाई हदूद में आने वाली हर परवाज की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाजों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाजत लेना होगी। बैसाखी मनाने
والے سکھ بہن بھائیوں کو جی آیا نو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرحد پار سے آئے مہمانوں کو خوش آمدید. کہا کہ بیساکھی پنجاب کی منفرد ثقافت کی پہچان ہے. ڈھول کی تھاپ پر درانتی سے گندم کی سنہری فصل کاٹ کر بیساکھی کا آغاز ہوتا ہے تو خوشیاں ہر سو پھیل جاتی ہیں. پنجاب میں بیساکھی میلے کے رنگ کہیں بھنگڑا کہیں بڈی تو کہیں مویشی منڈیاں. لذیذ کھانوں سے تواضع. سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ بیساکھی میلہ پاکستان اور بھارت کے عوام میں پیار اور محبت کو پروان چڑھانے کا دن ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں کی فہرست طلب کر لی. ذرائع کے مطابق ملازمین کی موجودہ پوسٹنگز، عہدہ اور تنخواہوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. سفارش یا قواعد و ضوابط کے بغیر بھرتی ہونے والے افراد کی تعلیمی اسناد کو بھی چیک کیا جائے گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت پر ملازمین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا کام شروع. پی سی بی میں رائٹ مین فار رائٹ جاب کے فارمولے پر عمل کیا جائے گا. آئندہ ہفتے معاملے پر اہم فیصلے بتا. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی. مہمان ٹیم آج اور کل آرام کے بعد منگل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی، جبکہ پاکستان ٹیم آج شام رپورٹ کرے گی. کل سے ٹریننگ شیڈیول ہے. 18 اپریل کو راولپنڈی میں پہلا T20 ہوگا. جیمز نیشم کا سوشل میڈیا پر سٹیٹس. کہا ہم سالانہ دورے پر ایک بار پھر پاکستان پہنچ گئے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والی T20 سیریز جیو سپر پر براہ راست دکھائی جائے گی. 18 اپریل سے شروع ہونے والی سیریز کے میچز شائقین براہ راست جیو سپر پر دیکھ سکیں گے. پاکستان ویمن ٹیم کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے ویسٹ انڈیز کی ویمن کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی. مہمان ٹیم کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی. پہلا ون ڈے 18 اپریل کو کراچی میں کھیلا جائے گا. پی ایس ایل اور بی پی ایل میں اسپاٹ فکسنگ کے جرم میں 10 سال کی پابندی اور 17 ماہ کی قید کاٹنے والے سابق اوپننگ بیٹر ناصر جمشید نے بلاخر اپنے کیے پر معافی مانگ لی. سوشل میڈیا پر کہا کہ جو انہوں نے اپنے کیریئر کے ساتھ کیا اس پر خود کو معاف نہیں کر پائیں گے. اپنے کیے پر شرمندہ ہیں. ناصر جمشید نے اپنی بیٹی کی ٹریننگ کی ویڈیو بھی شیئر کی اور لکھا کہ اپنا ٹیلنٹ اپنی بیٹی کو منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. فاسٹ بولر احسان اللہ کوہنی کی تکلیف کی تشخیص کے لیے مانچسٹر روانہ ہو گئے. احسان اللہ کا کل معروف آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ایڈم واٹس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. پی سی بی ان کے علاج اور بحالی کے تمام اخراجات برداشت کرے گا. پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز نے اپوائنٹمنٹ کے لیے پی سی بی کے ساتھ تعاون کیا. بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کی ممبئی کی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کس نے کی؟ پولیس کی ملزمان کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری. بائک پر ہیلمٹ پہنے 2 افراد نے عمارت کی طرف اور ہوا میں 4 سے 5 راؤنڈ فائر کیے. ایک گولی عمارت کی دیوار پر لگی. گینگسٹرز کی دھمکیوں کے باعث سلمان خان کی 2022 سے سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور انہیں ذاتی ہتھیار رکھنے کا لائسنس بھی دیا گیا تھا. انسان کی دولت اس کی عزت ہوتی ہے. تم اب میر و مہر کی بیوی ہو اور مرد کی عزت ہوتی ہے اس کی عورت. اور شائقین جیو کے لیے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کا نیا سلسلہ شک، محبت اور نفرت کے منہ زور جذبے کی کہانی ڈرامہ سیریل محروم. دیکھیے پیر 15 اپریل سے روزانہ رات 9 بجے صرف جیو پر.